नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ, और न सिर्फ आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। मारूफ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में परतपा खैर मक़दम करते हैं, आपका इस्तक़बाल करते हैं मौलाना साहब। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का मौजू है हंसी दिल लगी की हदें, यानी हंसी मजाक किस हद तक। कहा जाता है कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। यानी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए ज़रूरी है कि खुश रहा जाए और खुश रहने की कोशिश की जाए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश की जाए। और खुश रहने के तरीक़ों की अगर बात करें तो तरीक़े कई हो सकते हैं, इसमें हंसी मजाक भी शामिल हैं, हंसी दिल लगी भी शामिल है। लेकिन हंसी दिल लगी की हदें क्या होनी चाहिए, चूँकि इससे किसी की दिल आज़ारी हो सकती है, किसी का दिल दुख सकता है, और ये भी होता है कि कई मरतबा इससे रिश्ते भी ख़राब होने का अंदेशा होता है और किसी की बेइज्जती भी हो सकती है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे जवाब की हम उम्मीद करते हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से। लेकिन राह निजात में आज के मौजू का सबसे पहला सवाल यही है कि इस्लाम क्या मौलाना साहब हंसी दिल लगी या हंसी मजाक की इजाज़त देता है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, ज़िंदगी में इंसान के जितने भी हालात हैं, किसी भी हाल को इस्लाम बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहता, फ़ना नहीं कर देना चाहता, उनके अंदर इस्लाह लाना चाहता है। जी, जो कुछ भी दुनिया में आदमी करता है वो सब कुछ करता रहे, उसके अंदर जो कुछ गलत है उसको ठीक करने की कोशिश करता है इस्लाम। हंसी दिल लगी भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तफरीह करना, खुश तबही करना, एक दूसरे से खुश होकर बात करना, उसके दिल को खुशी पहुंचाना, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इस्लाम इसका मुखालिफ नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि आपने खुश तबही खुद भी की है, लोगों को इस करने पर हौसला अफजाई की है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद का बुलंदी मकाम, उनसे भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसी तफरीह की कुछ बातें करते थे, हुजूर भी दूसरों से करते थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कुछ हदें मुकर्रर की हैं, हमें इसकी नज़र रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही फरमाया मौलाना साहब। आज की जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में हमेशा ज़िंदगी के कई सारे रंग रहे हैं, इसमें खुशी शामिल है, गम शामिल है, कई तरह के तनाव आपकी ज़िंदगी को आपको हिला कर रख देते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो उनसे बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं हंसी दिल लगी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस्लाम ने इसकी क्या हदें मुकर्रर की हैं मौलाना साहब? देखिए, उसकी सबसे पहली हद ये है कि हम जिस आदमी के साथ, जिन लोगों के साथ हंसी दिल लगी कर रहे हैं, हम इस बात से बेखबर न रहें कि हमारी तफरीह कहाँ तक तफरीह रहेगी और कहाँ तक दूसरे के लिए ज़हमत का सबब बन जाएगी। जी जी। मिसाल के तौर पर हम एक आदमी का हंसी दिल लगी से जिक्र कर रहे हैं, एक दूसरा आदमी है वो उसका जवाब उसी तरह से दे रहा है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बेचारा सीधा आदमी है दूसरा, आपने कुछ बात कही, उसका जवाब तो उसको बन नहीं आया, उसको बुरा लग गया, आप समझ जाइए कि ये अब तफरीह नहीं रही, दिलाजारी में शामिल हो गया। जी जी। इसी तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मस्जिद में देखा है कि नाबीना आदमी अपने डंडा जो है वो उसने कहीं कोने में मस्जिद में रख दिया। अंधे लोग इस मामले में बहुत माहिर होते हैं कि जो चीज जहां रखेंगे सीधे जाके टटोलने की भी जरूरत नहीं, सीधे जाएंगे वहां से उठा लेंगे। उसने अपना डंडा जहां रखा था, नमाज से फारिग होकर वो लेने के लिए वहां गया, कुछ लोगों ने वहां से हटा के दूसरी तरफ रख दिया। वो उनकी तो तफरीह थी जी, लेकिन उस आदमी को जब वो डंडा नहीं मिला वहां, तो उसने आसपास नजर डाली, यूं टटोला, उसका उसे परेशानी हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तफरीह नहीं है, इससे उसको तकलीफ पहुंची है। हर वो तफरीह जो दूसरों के लिए ज़हमत का सबब बन जाए वो तफरीह नहीं रहती, दिलाजारी बन जाती। हम आमतौर पर देखते हैं और ये देखते हैं कि कोई नाबीना है या फिर ज़हनी तौर पर माऊफ है या फिर किसी और जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार है, तो उसका लोग जमकर मजाक उड़ाते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात है, और ये मजाक जो है ज़ुबान से ही ज़रूरी नहीं। जी जी। आपने दूसरे को लंगड़ा कह दिया, दूसरे को एक आंख उसकी नहीं है, आपने कहा कि ये साहब जो हैं आपको मालूम है इनकी खूबी, ये सबको एक आंख से देखते हैं। जी जी जी। आपने बजाय तारीफ की है, एक नजर से देखते हैं सबको, यानी बराबरी से देखते हैं, लेकिन इसके दो माने निकलते हैं। आपने उसकी एक आंख का जिक्र, उसकी कमी का एहसास दिला दिया।
یہ جو ہے بظاہر تفریح ہوئی لیکن تفریح نہیں ہے، یہ دل آزاری ہو گئی، صاف طور پہ دل آزاری ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اپنے زبان سے نہیں کہا جی کہ وہ صاحب آئے اور ذرا سا لنگڑا کر کے لنگڑے ہو کے چل کے آپ نے دکھایا، وہ تمہارے دوست آ گئے، یہ بھی مذاق اڑانا ہوا، دل دکھے گا اس سے، وہ اس لیے کہ وہ اسے جب معلوم ہوگا یہ دل آزاری بھی ہوگی اور غیبت بھی ہوئی، جس حال کا اس کو اگر پتہ چلے تو اسے دل دکھے گا، یہ غیبت بھی ہو گئی، دل آزاری بھی ہو گئی۔ مولانا صاحب ہم محلوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر اس محلے میں کوئی اگر ذہنی طور پر کمزور کوئی شخص ہے تو اس کو کھلونا بنا کر رکھ دیا جاتا ہے، اس قدر اس کو ستایا جاتا ہے، اس قدر اس کو چھیڑا جاتا ہے، اس قدر اس کو پریشان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک طرح سے وہ سمجھیے کہ بہت مجبور ہو جاتا ہے، اور اس بات کو لوگ سمجھتے نہیں کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں وہ لوگ، اور کسی اور کے اوپر نہیں کر رہے، ہر آدمی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے لیے جرم کر رہا ہے، آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ وہی چیز ہو جائے یہ دوسرے کو کہہ رہے ہیں۔ کسی کی مجبوری، کسی کی لاچاری کا مذاق اڑانا کیسا ہے مولانا صاحب؟ یہ دل آزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غیظ و غضب میں لانا ہے، اس لیے کہ اس کو اگر اس کے اختیار میں ہوتا کہ وہ لنگڑا نہ ہو، اس کے اختیار میں ہوتا کہ وہ کانا نہ ہو، اس کے اختیار میں ہوتا کہ وہ کالا نہ ہو، تو وہ کبھی نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ بے شک آپ جب اس پہ اعتراض کر رہے ہیں گویا اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے تو اچھی رنگت دی ہے، اس کو کالا بنا دیا، یہ جرم اللہ کا نعوذ باللہ بنا دیا آپ نے، اور اس کا نہیں رہا۔ اور اللہ سے ڈر کر رہنا چاہیے کہ جو آج جس پریشانی سے وہ دو چار ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں آپ بھی نہ اس کی شکایت ہو جائیں۔ ہمیں بھی وہ شکایت ہو سکتی ہے، وہ پریشانی ہمیں بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی تنگ دستی کا شکار ہے، آپ اس کی تنگ دستی کا مذاق اڑا رہے ہیں، جی وہ یہ کیفیت ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ جی، آدمی کو کروڑ پتی سے خاک پتی بننے میں دیر نہیں لگتی، وقت سے ڈرنا چاہیے، وقت سے ڈر کر رہنا چاہیے۔ مولانا صاحب بہت سارے لوگوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو مذاق کرنے کی تو بہت عادت ہوتی ہے، ہنسی دل لگی کرنے میں ان کو بہت مزہ آتا ہے، لیکن جب ان کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، جب ان کے ساتھ ہنسی دل لگی ہوتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ عادت بھی بری ہے، یا تو آپ بھی دوسرے کے ساتھ رعایت کیجئے، یا دوسرے مذاق کر رہے ہیں تو آپ بھی جھیلنے کی عادت ڈالیے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ دوسروں کو ستائیں، سب کچھ کریں تو سب کچھ ٹھیک ہے، دوسرا آپ کے ساتھ کچھ کر رہا ہے تو آپ کو برا لگ رہا ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملوں میں حدیں مقرر کی ہیں، بے شک، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض معاملات میں مذاق کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے کھجوریں کھا رہے تھے دسترخوان کے اوپر، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفریحاً یہ کر رہے تھے کہ اپنی کھجوریں کھائیں اور گٹھلی حضرت علی کی طرف رکھتے جا رہے ہیں، اور جب بہت ساری کھجوریں 4 6 8 کھا لی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بھی نہ ہو حضرت علی سے پوچھا، علی بہت کھجوریں کھا رہے ہو کیا؟ جی تو حضرت علی نے جواب دیا، اللہ کے رسول میں کھجوریں کھا رہا ہوں، گٹھلیاں نہیں کھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کے سامنے گٹھلیاں نہیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ گٹھلیاں بھی کھا گئے، جی بس اتنا کہا کہ میں کھجوریں کھا رہا ہوں، گٹھلیاں نہیں کھا رہا ہوں۔ اچھا، اس سے اس بات کا اندازہ تو ہوتا ہے کہ اسلام نے ہنسی دل لگی کی اجازت دی ہے، لیکن حدود بھی قائم کی ہیں اس کے لیے کہ اس حد تک آپ مذاق کر سکتے ہیں اور اس حد کے باہر آپ نہیں نکل سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مثالی زندگی رہی ہے مولانا صاحب، ان کی کیا تعلیمات ہیں اس تعلق سے؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے، تو جس طرح سے ہمارے ہاں پینٹھوں میں، گاؤں دیہات میں پینٹھیں لگتی ہیں، اور ہر آدمی جو ہے اپنا غلہ جو کچھ سامان ہے وہ بیچتا ہے، بیٹھا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب دیہات کے آیا کرتے تھے، اور وہ شکل صورت کے بیچارے، رنگت بھی ایسی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلفی تھی۔ حضور پیچھے کی طرف سے آئے اور یوں آنکھیں دبا لی آپ کی، ان کی، اور پکڑ لیا ادھر ادھر نہ دیکھ سکیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی غلام خریدے گا؟ وہ آواز سے سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں محبت میں آپ کے سینے سے لگ گیا، یہ موقع کہاں ملتا ہے؟ اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر تو آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، یعنی میرے جیسا غلام بد شکل، کالی رنگت کا، کوئی سلیقہ نہیں، کچھ نہیں، آپ بہت نقصان میں رہیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگوں کے نظر میں تم بے وزن ہو، لیکن اللہ کی نظر میں بے وزن نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں یہ بات بھی ایک تعلیم بھی ہو گئی، اور تفریح کا انداز بھی ہو گیا۔ یہ اس طرح کی چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بڑی بھی آئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو بڑی سوچ میں پڑ گئیں
تو بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو میں کیا صرف بڑھاپے کی وجہ سے میں جنت سے محروم ہو جاؤں گی؟ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا ہو کر نہیں جائے گی. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. ہم ان کو ایک نئی زندگی عطا کریں گے, نئے سرے سے بنائیں گے اور ان کو کنواری نوجوان بنا دیں گے. سبحان اللہ. تو بڑھیا کی حالت میں نہیں جاؤ گی. سبحان اللہ. ایک صاحب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاحب آئے, اللہ کے رسول مجھے فلاں علاقے میں پہنچنا ہے, میرے پاس سواری نہیں ہے, جی آپ نے فرمایا کہ اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں میں تمہیں. تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول اونٹ کا بچہ کس کام کا ہے, مجھے تو سواری کے لیے چاہیے. جی حضور نے فرمایا ہر اونٹ جو ہے اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. بے شک. جی جی جی. یعنی وہی دوں گا. اس انداز کے ہلکے پھلکے جو ہیں, ہلکے پھلکا مذاق جس میں ایک خوش طبعی بھی پیدا ہو جائے اور دوسرے کی دل آزاری نہ ہو, کسی کی توہین نہ ہو. جی کسی کی توہین نہ, یہ بہت اہم بات ہے, کسی کی توہین نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو اور خوشی اور فرحت کا احساس ہو. مولانا کسی صاحب کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری. آپ کی ادا, ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن مولانا صاحب اس سے ہمیں یہ بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے والدین ہیں, بالخصوص ہمارے والد جو ہیں, وہ بہت رعب میں رہتے ہیں اور ان کے آتے ہی بچے سہم جاتے ہیں. اس کے برعکس بہت سارے گھروں میں ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو والدین ہیں, چاہے وہ والد ہو چاہے والدہ ہو, گھر میں بچوں کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کتنی اجازت ہمیں گھر کا ماحول کیسا رکھنا چاہیے, ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. اور گھر کے اندر یعنی والدین اور بچوں کے درمیان کیا حدیں ہونی چاہیے اس ہنسی دل لگی کی, اس ہلکے پھلکے ماحول کی؟ دیکھیے ایک بات ہم نے یہ دیکھی ہے اور بہت تجربہ کیا گھروں میں, بعض لوگ جو ڈکٹیٹر اور افسر اعلیٰ ہیں آفس میں یا کہیں پر یا کوئی بڑے عہدے وہ گھر پر بھی وہی بنے رہتے ہیں, وہی بنے رہتے ہیں. جی جی جی. اور بچے آئے تو بس کا پاپا سہم جاتے ہیں. وہ کچھ کام کر رہا تھا تو چھوڑ کے آ گیا اور آ کے السلام علیکم اور یہ سب کرنے. یہ ایک لحاظ سے اتنا تو ٹھیک ہے کہ باپ کا ماں کا احترام ہونا چاہیے, لیکن ہوا بن کے نہ رہے آدمی, کیوں آ گئے, ہوا آ گیا, بھیڑیا آ گیا, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. بچے منتظر ہوں, خائف نہ ہوں, شوق ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ سے اپنے مسائل زندگی نہیں پیش کر سکتے, شیئر کر پاتے, مشورہ نہیں کر سکتے, ان سے اپنی رائے نہیں لے سکتے. ہم نے اسی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں بھی سوال آتا ہے, ہمارے پاس آتے ہیں کہ لڑکا شادی کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ شادی کے لیے تیار نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. ایک آدمی جوان ہو گیا ہے تو اس کی طبعی ضرورت ہے کہ وہ شادی کرے, تو کیوں تیار نہیں ہے اس کو آپ اگر براہ راست نہیں پوچھ سکتے تو اپنے دوست احباب سے پوچھیے. صحیح ہے. لیکن اچھا طریقہ کیا ہے کہ ماں بیٹی کی دوست سہیلی بن جائے, صحیح, باپ اپنے بیٹے کا دوست بھی بن جائے. جی جی. ایک وقت میں باپ ہے غلط چل رہا ہے تو بیٹے یہ غلط کر رہے ہو, اس بات کو ہم پسند نہیں کرتے. جی جی. لیکن جب ٹھیک ہے, آؤ بیٹھیں گے, کھیلیں گے, آؤ میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں, دیکھو کیا ہے, اور کھول کے دیا, ہاں یہ تو پاپا مجھے بہت اس کی ضرورت تھی, یہ تھا وہ تھا. ایک دوستی کا ماحول. جی جی جی. یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو کہ وہ حدیں ان کی پار نہ کر جائیں, گستاخی پہ نہ آ جائیں. یا مثال کے طور آپ کے ساتھ ایک دوست آئے ہیں, آپ کا بچہ آپ سے ویسا سلوک کر رہا ہے جو آپ کو پسند نہیں کہ آپ کے دوست احباب دیکھیں, تو اس کی حدیں بھی ان کو بتائی جائیں کہ اس وقت میں کیا کرنا مناسب ہے, کیا کرنا مناسب نہیں ہے. بدتمیزی, بچے جو ہیں بے تکلفی میں بدتمیزی کر جاتے ہیں, اس حد تک نہ پہنچے. بے تکلفی اور بدتمیزی میں اور دل آزاری میں کچھ حدیں مقرر ہیں, وہ بتانا ضروری ہے. اور یہ ہر موقع کے لیے آدمی خود ہی ججمنٹ کرے گا. اس کے لیے ہم کچھ چیزیں اصول بتا سکتے ہیں لیکن ساری تفصیلات نہیں بتا سکتے. اس لیے آدمی کو خود سمجھنا چاہیے کہ مجھے کیا بات کس طرح سے پیش کرنی ہے, بچوں کو کس طرح سے ڈھالنا ہے, ماحول کو کس طرح ڈھالنا ہے. اپنے چھوٹوں کے ساتھ ایک بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی سی بات کریں لیکن اس کے لیے بہت بڑی ہو گئی. بے شک. جی. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. تم اسے چھوٹی سی بات سمجھ رہے تھے لیکن اللہ کی نظروں میں بہت بڑی بات ہے. اسی طریقے سے جب آپ کسی چھوٹے آدمی کے ساتھ ہنسی دل لگی کا انداز اختیار کرتے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس بات سے فائدہ اٹھا کر اس کے دوست احباب اس کا مذاق بنانا نہ شروع کریں. صحیح بات ہے. ان تمام تر چیز, تمام حدود کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کہاں تک ہمیں مذاق کرنا چاہیے اور کس مذاق کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے. بہت ساری مذاق کا نتیجہ بہت خوفناک ہوتا ہے مولانا صاحب. اب تو حالانکہ یہ چلن بہت کم ہو گیا ہے اور اس پر بہت زیادہ بندش اور رکاوٹ کی کوشش ہو رہی ہے اور کسی حد تک کامیاب بھی ہیں. میں اشارہ کر رہا ہوں کالجز میں یا پھر اسکولز میں جو ریگنگ کے نام پر جو ایزا رسانی ہوتی تھی, جو مذاق کے نام پر بھونڈا مذاق ہوتا تھا, تکلیف پہنچتی تھی, دل آزاری ہوتی تھی, اس کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو جتنی باتیں ہم نے بتائی ہیں اس سے خود سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ جو کہ پروگرام ہوتا تھا یا اب بھی کہیں کہیں وہ باقی ہے, اس میں
دل آزاری کو ذرہ برابر محفوظ نہیں رکھا جاتا. جی جی جی. کون آدمی مذاق کرنا اور مذاق اڑانا, دل لگی کرنا اور دل لگی بنا دینا کسی کو, یہ جو ہے دونوں میں بڑا فرق ہے. اور یہ آدمی, سمجھدار آدمی خود محسوس کر سکتا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیجئے, وہ خود اندازہ ہو جائے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی اصول بتایا ہے جی کہ کوئی آدمی جو دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے لیے, جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے پسند نہ کرے, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. ہم اس جگہ پر اپنے آپ کو بٹھا کر دیکھیں, ہم جیسا محسوس کریں گے وہ دوسرا بھی محسوس کر رہا ہے. ایک مومن کبھی بھی کسی کے لیے دل آزاری کا سبب نہیں. یہ بنیادی اصول ہے. جی جی. اس اصول پر ہم ناپیں گے تو بہت ساری جگہ ہمیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جو ہم نے ذکر کیا اس کے نتائج اتنے خوفناک ہوتے تھے, کئی مرتبہ بچے جو ہیں خودکشی تک کر لیتے تھے, ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاتے تھے. تو اس طرح کے مذاق خدا کے لیے کسی کی زندگی میں نہ کریں, کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرنے کا حق بالکل نہیں ہے, کسی حد تک نہیں ہے. ایک اور اس سے ذرا سا ہلکا ایک سٹیپ ڈاؤن بات کرتا ہوں مولانا صاحب. ہم پیٹھ پیچھے کسی کو ٹارگٹ کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ بات بعد میں اس تک پہنچتی ہے جو اس کا دل بہت زیادہ دکھا دیتی ہے. تو اس طرح کا جو پیٹھ پیچھے کا جو ٹارگٹ کر کے مذاق اڑانا ہے, اس کو مذاق اڑانا کہوں گا. مذاق اڑانا, اس کی تعلق سے کیا تعلیمات ہیں اور کیا ہدایات ہیں؟ اس کے اندر دو خرابیاں پیدا ہو گئیں. ایک تو مذاق اڑانا ہوا اور ایک غیبت بھی ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی نقل کی ہے اور سنن کی کتابوں میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے, اور اس کے عجیب الفاظ ہیں. احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یوما وبغض بغیضک ہونما عسى ان یکون حبیبک یوما. کسی آدمی سے دوستی کرو تو ہلکی ہلکی کرو, ایسا نہ ہو کہ کسی وقت اس سے دشمنی ہو جائے. اور کسی آدمی سے دشمنی کرو تو ہلکی ہلکی کرو, ایسا نہ ہو کہ کسی وقت دوستی ہو جائے, دشمنی ہو جائے آپس میں. اس لیے آج ہم نے پیٹھ پیچھے بیٹھ کر اس کی جتنی برائیاں کی ساری دوسروں کو پہنچ گئیں. بعض چالاک لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے سارا ریکارڈ کر لیا جی, اور پھر اسے جا کے سنا رہے ہیں کہ دیکھو یہ آواز پہچانتے ہیں آپ؟ جی 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 بہت سارے. ہاں سنو, اب اس نے جو کھولا تو وہ تو فلاں کی آواز ہے, اور اخیر میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے فلاں کو نہ بتا دینا, فلاں کو معلوم نہ ہو جائے. اس نے وہ ساری بات اس کو سنا دی. کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اب اس میں جو ہے اس کے اوپر یہ الزام بھی نہیں آتا سماجی طور پر, شرعاً تو آتا ہے, سماجی طور پر یہ الزام بھی نہیں آتا کہ یہ الزام لگا رہا ہے کوئی. اس نے پوری بات سنوا دی کہ دیکھو جس کو آپ بہت وفادار, جسے آپ کہتے تھے با وفا, جسے آپ گنتے تھے بے لقا, میں وہی ہوں مومن مبتلا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. دیکھو جیسے تم دوست سمجھ رہے تھے, چار آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کے تمہاری یہ بات چیت. حالانکہ اس کا انداز ہو سکتا ہے کہ جدا ہو, لیکن اس کا مفہوم وہاں پر اس وقت اس کے معنی وہ نکل رہے ہیں کہ اس کا دل دکھ رہا ہے اور وہ اس کو اپنا دشمن تصور کر رہا ہے. اسلام نے ہمیشہ ہر چیز کی حدیں مقرر کی ہیں اور تمام تر چیزوں میں اعتدال بتایا ہے, توازن قائم کرنا بتایا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے سورہ قاف میں 50 نمبر کی سورت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات عجیب کہی ہے. جی جی, اس بات کو اگر ملحوظ رکھے کہیں چوٹ نہیں کھائے گا وہ. بے شک جی. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جب کوئی ایک لفظ بھی آدمی زبان سے نکالتا ہے تو ہمارے تیار نگراں فرشتے مقرر ہیں, اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں, محفوظ کر لیتے ہیں. بے شک بے شک. آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے چاروں طرف سی سی ٹی وی کیمرے ہر وقت فٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے. جی, دنیا کے تو کہیں ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے, بے شک, لیکن اللہ تعالیٰ کے سی سی ٹی وی کیمرے ہر وقت فٹ ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں. آپ اگر اس طرح سے رہیں گے تو کبھی چوٹ نہیں کھائیں گے. بے شک. آئیے کالر سے بات کرتے ہیں. مولانا صاحب, رہنما صاحبہ ہماری پہلی کالر کی شکل میں ہماری فون لائن پر موجود ہیں. خیر مقدم آپ کا رہنما صاحبہ, سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن رہنما, خیر مقدم آپ کا. میرے دو سوال ہیں. میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میری سہیلی ہے, ان کا انتقال ہوا ہے. وہ سپنے میں آئی ہیں اور مجھے ڈھیر سارا امرود کی ہیں اور کچھ بولی نہیں ہے. ٹھیک ہے بہن. مغرب کی نماز کے بعد جو ہے نماز پناہ اور نماز حاجت پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. ایک کالر اور ہماری فون لائن پر موجود ہیں, ان سے اور بات کر لیتے ہیں. ہیلو ریحانہ. وعلیکم السلام ریحانہ صاحبہ, خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے. ہاں, میرے کو خواب کی تعبیر جاننا ہے. فرمائیں, کیا خواب دیکھا آپ نے؟ میں نے ایک کنواں دیکھی, کنویں کے اندر 2 بکرے ہیں اور اس کے اوپر 2 لڑکے, 3 لڑکے ایسے معصوم معصوم بچے, 3 حجاب پہنے ہوئے, اور باوڑی میں ایک دم صاف پانی ہے, فل بھری ہوئی باوڑی.
ٹھیک ہے بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے، لیکن جواب کے لیے، تعبیر کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ایک باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع کرتے ہیں۔ ہماری فون لائن پر موجود ہیں ہماری دو کالر، عذرا صاحبہ اور شاہانہ صاحبہ۔ عذرا صاحبہ، پہلے آپ کا سوال ہم جاننا چاہیں گے۔ عذرا صاحبہ، نام کی میننگ پوچھنا چاہتی ہوں، عذرا کے اور عظما کے، ارم کے۔ عذرا، عظما اور ارم کے معنی۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کے سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار۔ شاہانہ بہن کا سوال بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ بتائیں شاہانہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ شاہانہ صاحبہ، اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ غالباً شاہانہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب، ہم خوابوں کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال جو ہے رہنما صاحبہ کا ہے، خواب کے حوالے سے ہے کہ سہیلی کا انتقال انہوں نے دیکھا ہے خواب میں۔ اس کا مفہوم تو یہی ہے پورے خواب کا۔ دیکھیے، انتقال کا مطلب ہمیشہ وہی نہیں ہوتا، انتقال کا مطلب منتقلی، ٹرانسفر، جی، یعنی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تبدیلی۔ جی، تو یہ بھی اس کا معنی ہو سکتے ہیں کہ اسے کچھ پریشانی ہے تو اچھا ہو جائے گا، طبیعت خراب ہے تو ٹھیک ہو جائے گی، کچھ پریشانیاں ہیں تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے اچھا سمجھنا چاہیے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی چاہیے کہ پروردگار یہ حال بہتر ہو۔ اچھا، ان کا دوسرا سوال نماز حاجت اور نماز پناہ کے تعلق سے دیکھیے، ہے۔ کوئی بھی نفل نماز مغرب کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، عشاء کے بعد ہر وقت میں پڑھ سکتے ہیں، فجر کو اور عصر کو چھوڑ کر۔ ریحانہ صاحبہ کا خواب ہے کہ انہوں نے کنواں دیکھا، کنویں کے اندر 2 بکرے دیکھے اور 3 معصوم بچے دیکھے، صاف پانی دیکھا باوڑی میں۔ دیکھیے، کنواں دیکھنا اچھا ہے، پانی اس کے اندر صاف پانی دیکھا ہے، بہت اچھا ہے، آمدنی کا اچھا ذریعہ ہے وہ۔ لیکن آپ نے جو 2 بکرے دیکھے ہیں، ذرا یہ دھیان کیجئے کہ آپ کے کوئی سے بچے کا عقیقہ کرنے کی آپ کی نیت رہی ہو اور آپ نہ کر سکے ہوں، ایسا ہو تو وہ عقیقہ کر لیجئے، یا سوچ لیجئے کسی وقت میں بکرا کرنا رہا ہے، خدا میں کچھ دینے کا بولا ہو تو وہ کر لیجئے۔ یہ آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے، بچے بھی اس میں دکھائی دے رہے ہیں۔ آئیے 2 کالر اور موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ نسیم صاحب ہیں ہماری فون لائن پر۔ نسیم صاحب، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نسیم صاحب، خیر مقدم آپ کا۔ جی، خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ فرمائے اپنا خواب بیان کریں۔ میں راستے میں چل رہا ہوں، مجھے سونے کے گہنے ملے ہیں اور 2-3 چھوٹے بچے بالکل پیدا ہوئے ترنت کے، اور اس کے بعد کسی کے نکاح میں شامل ہوا ہوں۔ یہ میں نے ایک ہی بار میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ کا خواب مولانا صاحب آپ تک پہنچ گیا ہے۔ بہن مسرت، آپ بتائیں کیا سوال ہے؟ مسرت صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں مسرت صاحبہ اور سوال پوچھیں۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بچہ لوگ نافرمانی کرتا ہے، بچہ لوگ سنتا نہیں ہے، کام بندے پہ دل نہیں لگاتا ہے، بند ہے، آواز بند ہے۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کی آواز تو کھلی ہوئی ہے لیکن آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اور مولانا صاحب، ہم عذرا صاحبہ کے سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ عظما، ارم اور عذرا، ان 3 ناموں کے انہوں نے معنی جاننے چاہے ہیں۔ جی، دیکھیے، عذرا کے معنی ہوتے ہیں کنواری کے، اور یہ نام رکھنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ لڑکی جو ہے ہمیشہ تو کنواری نہیں رہے گی۔ جی، جی، تو عذرا حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تو اچھی بات ہے کہ ان کو خدا پاک نے کنواری ہی رکھا اور ماں بھی بن گئی وہ، لیکن ہمیشہ کسی لڑکی کو کنواری نہیں رہنا ہے، اس لیے عذرا نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ عظما جو ہے عظیم کا مؤنث ہے، عظیم کے معنی بہت بڑا، عظما کے معنی بہت بڑی۔ اور ارم جو ہے وہ ایک باغ تھا، اس کے نام پر یہ نام رکھتے ہیں، باغ ارم سیر العریم، تو اس پر نام رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بہت اچھا نام تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، نسیم صاحب کا جو خواب ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ جی، دیکھیے، راستے میں جو آپ کو گہنے ملے ہیں یہ آپ کے لیے اچھا ہے، اچھی علامت ہے۔ معصوم بچے جو ملے ہیں وہ یہ تفصیل پوچھنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی ہمارے سامنے آ کے بیٹھ کے تعبیر پوچھتا ہے تو ہم اس سے کچھ سوال جواب کر لیتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ تعبیر کے لحاظ سے لڑکا دیکھنا اچھا نہیں ہے، لڑکی دیکھنا اچھا ہے۔ چھوٹا بچہ اگر ملا ہے، اگر لڑکی ملی ہے تو اچھا ہے خواب کے لحاظ سے۔ اور آپ جو شادی میں تقریب میں شریک ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ مبارک ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ 2 کالر ہیں، سالار صاحب ہیں اور خالدہ صاحبہ ہیں۔ سالار صاحب، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں سالار صاحب۔ سر، سوال 2 ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے گربوتی مہیلا ہوتی ہے تو ڈاکٹروں سے، ہلو جی جی، ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ گربوتی مہیلا ہوتی ہے تو ڈاکٹروں سے صلاح دیتے ہیں کہ جو آپ
जो रूम में रहती है तो उस रूम में एक अच्छे से बच्चे का पोस्टर लगा दीजिए। तो हमारे इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? दूसरा सवाल ये है सर कि इस्लाम के अंदर हरे रंग की क्या मायने रखते हैं, क्यों उसे इस्लाम लोग पसंद करते हैं? ठीक है, आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं। सालार साहब, खालिदा साहिबा का सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। खैर मख्तम आपका बहन खालिदा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाएं। जी मेरी शादी को 10 साल हो गए माशाअल्लाह। और मेरे हस्बैंड पहले बाहर जॉब करते थे। जी जी, हस्बैंड क्या है? बाहर जॉब करते हैं। बाहर जॉब करते थे, लेकिन 6 साल से वे घर पे आए हुए हैं। 6 साल से घर नहीं आ रहे हैं? घर पे ही है, घर पर ही हैं, बाहर नहीं जाते। 6 बरस से कुछ काम कर रहे हैं? थोड़ा बहुत कभी कभी। ठीक है बहन। वो शाम के टाइम बाहर जाते हैं, 10 बजे 7 साढ़े 7 बजे चले जाते हैं, 11 साढ़े 11 बजे आते हैं। मैं इस बात से परेशान हूँ बहुत ज्यादा। आपके बाहर जाना नहीं बंद हो रहा। आपके शौहर इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम? नहीं, वो देखते नहीं है, वो सो नहीं रहे हैं। देखते। मौलाना साहब फरमाएं, इस ताल्लुक से क्या बहन के लिए रहनुमाई है? मैं बहुत परेशान देखिए, हूँ। अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे। बहन, मौलाना साहब जो रहनुमाई आप तक पहुंचा रहे हैं आप उस पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा पहुंचेगा। जी मौलाना इन्होंने साहब। ना कहने में भी कई बातें कह दी। जी 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 जी। इसलिए इनको चाहिए अल्लाह ताला से अपना राब्ता बढ़ाएं। और जिस तरह से अपना दुख दर्द आदमी या ख़ास तौर पर लड़की अपने माँ बाप से कहती है, इस तरह से ये दुख दर्द अल्लाह ताला से कहिए। नमाज हाजत पढ़िए। जो कुछ आपको परेशानी है, जो कुछ आपके दिल में ख्याल में आता है उस वक्त में जाना और 11 साढ़े 11 तक आना, इन सब चीज़ों की वजह से जो आपको उलझन है, ये सारी बातें अल्लाह ताला से कहिए। नमाज हाजत पढ़िए और अल्लाह ताला से आफियत के लिए दुआ कीजिए। और जो परेशानियां हैं वो सब जो है सजदे में अल्लाह ताला के सामने कहिए। और मां साहब किस अंदाज में अपने शौहर को किस तरीके से रोक सकती हैं बाहर जाने से? अपनी मोहब्बत, अपनायत, अपनी खिदमत और खुश रखने की कोशिश बढ़ा दीजिए। ये उसका बेहतरीन हल है। हाँ, अल्लाह जो मोहब्बत ये अपने शौहर से करती हैं, अल्लाह करे उनके दिल में वही जज्बा पैदा हो जाए। हम ये दुआ करते हैं। मौलाना साहब, मसरत साहिबा का ख्वाब औलाद के हवाले से है, औलाद के ताल्लुक से है कि औलाद सुनती नहीं है? देखिए, औलाद जब बात नहीं सुनती है तो उसके लिए आप एक काम कर लीजिए। बहुत आसान सा छोटा सा काम है जी। जब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें तो एक बोतल पानी की बना लीजिए और वो जानमाज के सामने रख दिया कीजिए। बिल्कुल सामने नहीं, दाएं बाएं ज़रा से। और जब नमाज से आप फारिग हों तो उसके ऊपर दम कर दिया करें। वो पानी बच्चों को पिलाएं, खुद भी पिएं और उसमें और बढ़ाती रहें। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए, बच्चों की शरारतों के लिए, उनके परेशान करने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। सालार साहब का पहला सवाल हामला औरत के हवाले से है। जी। देखिए, ये जो लोग तस्वीर की बुराई भलाई से वाकिफ नहीं है वो तो कुछ भी बोलें। वो बेचारे जानते नहीं है कि तस्वीर में हमारे नज़दीक क्या ममानियात हैं। जी। हमारे लिए इस बात की कोई इजाज़त नहीं है कि किसी जानदार की तस्वीर हमारे कमरे के अंदर आवेदन की जाए। रहा ये कि जो मकसद उनका है उससे बेहतर तौर पर इस तरह से होगा कि उसके सामने वो खातून जो है उन दिनों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी पढ़ें, उस तरह के प्रोग्राम देखें, उसी तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करें, साहब इकराम की जुरत व बहादुरी, उनकी हिम्मत के वाक़यात देखें, इस्लाम के लिए उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो वाक़यात पढ़ें। ये उसका बेहतरीन बदल है। आज की दुनिया में बच्चे बहुत खूबसूरत हों, ये बहुत अहम चीज़ है। जी। खूबसूरत होना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन खूबसीरत होना उससे ज़्यादा बड़ी चीज़। बेशक बेशक, हुस्न सूरत चंद रोज़ा और हुस्न सीरत मुस्तकिल। जी। तो इसके लिए हमें खुश होती हैं आंखें, उससे खुश होता है दिल। बेशक बेशक आपने मुकम्मल कर दिया है। और हम देखते हैं कि हमारे कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर भी आ चुके हैं। मोहम्मद शानो साहब हैं और बहन साजिदा हैं अपने अपने सवालात के साथ। मोहम्मद शानो साहब फरमाएं, आपका क्या सवाल है? अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें शानो साहब और सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें शानो साहब। जी जी, दो सवाल है मेरे। एक तो जैसे हमारी वाइफ ने ऊपर छत पे लिहाफ रजाई सूखने को डाली थी, तो वो मतलब उसमें किसी ने आग लगा दी है, कैसे लग गई पता नहीं दोपहर में, तो उसे रखना चाहिए था या नहीं? और दूसरा ये है, जब आग लगी थी उसकी रात को इसने मतलब घर में ला के वो रजाई रख ली थी अपने सिरहाने नीचे, मतलब सर के पीछे को। तो इन्हें सपना देखा, ख्वाब देखा रात को कि मुझे उल्टी हो रही है और उल्टियों में मतलब सांप निकल रहे हैं, मुंह से सांप निकल रहे हैं। ठीक, गर्दन कटे हुए हैं सांप की और वो निकल रहे हैं निरे। तो ये 2 सवाल है मेरे जो
मुझे पूछने। ठीक है, आपके दोनों सवालात हम तक पहुंच गए हैं, दोनों का ताल्लुक एक दूसरे से ज़रूर हमको लगता है कि है, लेकिन बहन साजिदा का सवाल हम नोट कर लें और उसके बाद मौलाना साहब की रहनुमाई इस पर लेंगे। फरमाएं साजिदा साहिबा, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे शौहर को ना नमाज के लिए उठाते बहुत सुस्ती करते, नमाज के लिए नहीं जाते। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए बहन और सवाल मुकम्मल कीजिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे शौहर के लिए नमाज को उठाते ना बहुत सुस्ती करते, नमाज के लिए नहीं जाते। नमाज में कोताही करते हैं मौलाना साहब, मफहूम देखिए, है। नमाज की कोताही के लिए आप सुबह ही से ध्यान न कीजिए इस बात का, रात से ध्यान कीजिए। सोए कब हैं वो? जी, अगर वो मोबाइल में लगे रहे, फोन करते रहे, लोगों से बात करते रहे, तफरी करते रहे, रात को 2 बजे सोए हैं, तो आपकी कोशिश ही बेनतीजा होगी। जी, सुबह नहीं उठ सकते वो। आप इस बात के लिए रात से मंसूबा बनाइए कि फजर की नमाज पढ़नी है तो रात को 11 बजे तक कम से कम सो जाइए। ये शुरू से सोचते हुए चलिए, फिर उनको वक्तन फवक्तन आमादा कीजिए, उनसे समझाइए प्यार से, और बहुत पीछे पड़िए नहीं। जब एक आदमी नींद में गाफिल सो रहा है, उसे शौक नहीं है, तो उसको पीछे पड़ना जो है आपस में झगड़े को दावत देना है। इसलिए रात से उनको समझाइए, वक्तन फवक्तन कहिए, और रफ्ता रफ्ता आदत हो जाएगी नमाज के लिए इंशाअल्लाह। सालार साहब का दूसरा सवाल है हमारे पास, हरे रंग की अहमियत उन्होंने जानी चाहिए है इस्लाम। देखिए, हरे रंग की अहमियत जो है तिब्बी लिहाज से है, आंखों के लिए वो रंग मुफीद है, और ख़ास तौर पर जो ज़्यादा अहमियत दी गई है वो उस वक्त से दी गई है जब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद मुबारक जो है वो हरा हुआ है। वो उसके ऊपर जो है ख़ास तौर पर तुर्की में ये एहतमाम किया जाता है कि वहाँ तांबे के परत चढ़ा दिए जाते हैं जी। और समंदर की हवा जब आती है तो तांबे के ऊपर एक हरी परत चढ़ जाती है, खुद बखुद हो जाती है। तो इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अथर के रंग की वजह से एक एहतमाम हरे रंग को दिया गया है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के अलावा काबतुल्लाह का जो पर्दा है वो काला है, उसकी वजह से काले रंग को भी बहुत सारे लोग जूते नहीं पहनते काले रंग के, इसलिए कि वो काबतुल्लाह के गिलाफ का रंग है। और हरा चप्पल मोजा कभी नहीं पहनते, इसलिए कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अथर का रंग है। हालांकि इसकी मुमानियत भी नहीं है, मुमानियत नहीं है। इतनी तो मुमानियत बाद रिवायतों से मालूम होती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले जूते खरीदने के लिए एक साहब को भेजा था, हजरत बिलाल को। हजरत इमाम जाफर सादिक के बच्चों में से, खानदान के लोगों में से कोई बच्चा आया था, उन्होंने कहा कि जूते दिलाने हैं, तो आपने फरमाया था कि जूते दिला दो और काले ना हो। ये रिवायत मौजूद है, लेकिन ऐसी कोई सरीह मुमानियत कुछ बहुत मुस्तनद तरीके पर नहीं है। लेकिन इन दो बातों की वजह से इस रंग का एहतमाम किया जाता है। आइए, 2 कॉलर है, उनसे बात करते हैं। बहन सायरा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं और रेहाना साहिबा भी अपने सवाल के साथ मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका सायरा साहिबा, सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। आमीन सुमा आमीन। ये मेरे 2 सवाल हैं, दोनों सवाल सुन लीजिए। बताएं बहन। मेरा तो मेरे ख्वाब से मुतालिक है कि मैं नमाज जैसे अजान होती है तो अल्लाह के हुक्म से 5 वक्त की अजान होने के बाद तुरंत नमाज के लिए खड़ी जाती हूँ। माशाअल्लाह। फिर मुझे 2-3 दिन से ख्वाब दिख रहे हैं कि मेरी फजर की नमाज कज़ा हो रही है। आज मेरे को ख्वाब दिखा कि मैं फजर की नमाज के लिए अजान हुई है, मैं कोलगेट कर रही हूँ, तो उतनी देर में दिन से निकल गया। मैं कह रही हूँ अल्लाह नमाज का वक्त तो निकल गया, मैं पहले सुन्नत पढ़ूँ कि फर्ज पढ़ूँ? सुन्नत की बड़ी अहमियत है। ये मेरे को ख्वाब दिखा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अल्लाह के करम से, अल्लाह का बड़ा फजल करम है, आपकी दुआ है कि 15 दिन बाद हम उम्रे पे जा रहे हैं माशाअल्लाह जी। तो अल्लाह तो हमें किसी ने बताया कि पहले नबी पाक के नाम का उम्रा होगा, उसके बाद फिर हमें हमारे नाम का उम्रा करना है। ये क्या तक सही है, बता दीजिए। ठीक है बहन, आपके दोनों सवालात हमारे पास पहुंच गए हैं। रेहाना साहिबा का सवाल हम और जमा कर लेते हैं। बताएं रेहाना साहिबा, आप क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे नाम की मीनिंग जानना है और एक नाम के बारे में जानना है, जैसे कि गजाला निशात, आफिया निशात और महक निशात, 3 नाम है 3 बहनों के। और एक हमारी भांजी है, उसका नाम है सादिका खातून, लेकिन उसे अपना नाम पसंद नहीं है। उसका नाम मौलाना से पूछ के रखे थे, वो बोलती मेरा नाम बहुत पुराना है, मीनिंग क्या है? नाम भी पुराने और नए होते हैं, इसके साथ बेफैशन को जोड़ दिया जाता है। मौलाना साहब, पहली बात तो यही है, कैसा है? नहीं, ये सोचना गलत है कि नाम पुराना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितना पुराना है, बेशक, लेकिन हर नाम के साथ जोड़ते हैं। मोहम्मद हसन और अहमद हसन और मोहम्मद फलां,
یہ جوڑتے ہیں. دنیا میں جو نام رکھے جاتے ہیں ان میں محمد سب سے زیادہ نام رکھا جاتا ہے. محمد اس لیے ابراہیم نام اتنا پرانا ہے لیکن اس کی نیاپن باقی ہے, اس کی برکتیں باقی ہیں. اس لیے نام کے نئے پرانے کو نہ دیکھیے, اس کی معنویت کو دیکھیے, اس کی اچھائی کو دیکھیے, بے شک اس کی تاریخی بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ دیکھیے. 3 ناموں کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے, غزالہ نشاط, عافیہ نشاط اور مہک نشاط. مہک, جی مہک, وہ تینوں نام ٹھیک ہیں. مہک جو ہے بہت خاص نام نہیں ہے لیکن مہک مانے خوشبو ہے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. صادقہ خاتون کے تعلق سے کیا آپ کا کہنا ہے, کیا مشورہ ہے؟ وہ کہتی ہے ان کو پسند نہیں ہے اور وہ تبدیل کرنا چاہتی ہے. ہمارا مشورہ تو یہی ہے کہ یہ نام ٹھیک ہے. صادقہ کے معنی سچی, صادق. اس سے بہتر کیا بات ہوگی کہ وہ کوئی بچی ہمیشہ سچ بولے. بے شک, بے شک. باقی وہ نام کچھ بدلنا چاہتی ہیں تو ان کی مرضی ہے, لیکن اب میں کیا بتا دوں, وہ کہیں گی یہ بھی بہت پرانا ہے تو وہ خود ہی پسند کریں. بہرحال میرے خیال سے یہ نام خوبصورت بھی ہے, اچھا بھی لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, باقی ان کی مرضی ہے, اور معنی کے اعتبار سے بھی اچھا ہے. بہن سائرہ کا خواب مولانا صاحب آپ کے پاس ہے, وہ فجر کی نماز دیکھتی ہیں قضا ہو جاتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کوتاہی, جیسی کچھ پابندیاں آپ کر رہی تھیں اس میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے, تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے, یا وضو میں کوئی غفلت ہو رہی ہے, یا جتنی سکون اور کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے, اس کو ٹھیک کر لیجئے. اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑے محسن اعظم ہیں کائنات کے ذرے ذرے کے لیے, ہر انسان کے لیے. اس لیے ان کے لیے کوئی زندگی میں اگر 1000 عمریں بھی کرے تو کم ہے, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمرہ کریں پھر اس کے بعد اپنا کریں. یہ کوئی اصول نہیں ہے, کرو تو بہت اچھا ہے. وہ کرو تو بہت اچھا ہے. 2 بہنیں ہماری اور سوال پوچھنا چاہتی ہیں. زیتون نساء صاحبہ ہیں اور اس کے بعد شمیم صاحبہ ہے. بتائیں بہن زیتون, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, سب کا اوقات سب بہت اچھے سے کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور اس کے بعد بھی ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اور رات میں سوتے میں اکثر کر کے ان کو جھٹکے لگتے ہیں. ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. شمیم صاحبہ آپ فرمائیں, آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. آپ کو, مولانا کو اور پوری ٹیم کو وعلیکم السلام بہن, جزاک اللہ. پروگرام ہمیشہ دیکھتے ہیں, جب مولانا اکیلے بیٹھے جب یہ پروگرام شروع بھی ہوا تھا تبھی سے ہم دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. مولانا کو ہمارا بہت بہت سلام. ہمارے لیے دعا کرنے بولیے. ہمارے بیٹا محمد احمد اور میمونہ فاطمہ دونوں پڑھائی میں اچھا پڑھتے رہتے, پورا بھول جاتے, پیچھے ہو جاتے. وہ بھی بچے بھی نماز پڑھتے, 9 سال کا ہے یا بیٹی 12 سال کی. ہمیشہ نماز پڑھتے, ہم لوگ 5 وقت کی دعا بھی کرتے, سب کچھ کرتے, جو مولانا بولتے سب کچھ کرتے. بیٹی کا کیا نام ہے بہن؟ میمونہ فاطمہ بیٹی کا نام ہے, بیٹے کا نام محمد احمد ہے. ٹھیک ہے بہن. کچھ پریشان رہتی, میں بھی بیمار رہتی ہوں, بچے لوگ صدقہ بھی دیتے ہیں, ہر چیز حق حلال کی روزی ہوٹل میں جو کراتے ہیں, ایسا بھی نہیں کہ دوسری کوئی کمائی آ رہی, کچھ نہیں. پھر بھی دل میں وہ لگے رہتا کہیں کچھ غلطی تو نہیں ہو گئی. بہن یہ جذبہ تو اور بات پوچھنا ہے کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو سنت فرض جو بھی بولتے ہیں ڈائریکٹ ایسا بول کے فجر کا وقت, ظہر کا وقت, تو غیر موقعہ بول کر پڑھنا چاہیے کہ ایسے ہی پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال بلکہ سوالات ہم تک پہنچ گئے ہیں اور آپ ہمیں بہت زمانے سے دیکھتی ہیں, اس کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں درخواست بھی کرتے ہیں کہ جس پابندی سے آپ دیکھتے رہی ہیں, بلکہ تمام ناظرین سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ پابندی کے ساتھ اس کو دیکھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی فیض پہنچے گا, اچھی باتیں یہاں سے پہنچانے کی ہم لگاتار کوشش کرتے ہیں اور آپ کی جو کالز ہوتی ہیں اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہماری یہ کوشش کہیں نہ کہیں رنگ لا رہی ہے, کامیاب ہو رہی ہے. مولانا صاحب شمیم صاحبہ سے ہی ہم آغاز کرتے ہیں بات کا. یہ ان کا جو نماز کے تعلق سے نیت کے تعلق سے سوال ہے, یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ موقدہ ہے غیر موقدہ. سنت کہہ کے نیت باندھ لیجیے کافی ہے, نفل کہہ کے نیت باندھ لیجیے, فرض وتر یہ کہہ کے نیت باندھ لیجیے, اتنا کافی ہے. باقی سوال مولانا صاحب بچوں کے تعلق سے ہی یاد نہیں رہتا ہے, بھول جاتے ہیں. میمونہ اور محمد احمد, یہ ان 2 بچے ہیں. اس کے لیے آپ وقتاً فوقتاً ان کے لیے وہ پڑھ کے دے دیا کیجیے. سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کی شروع کی جو 4 آیتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی سی 20 نمبر کی سورت ہے سورہ طٰہٰ, اس کا دوسرا رکوع ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بچوں کو یاد بھی کرا دیجیے اور امید ہے یاد ہوں گے ان بچوں کو, اور آپ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دے دیا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یادداشت بہتر ہوگی. بیمار رہتی ہیں یہ, اس کے لیے بھی کوئی پوچھنا چاہا ہے. بیمار رہنے کے لیے
ایک تو سورہ فاتحہ پانی پہ پڑھ پڑھ کے دم کر کے پیا کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہوگا۔ اپنے معمولات زندگی، کھانا پینا، آرام کا وقت دیکھ لیجئے کس طرح سے کرتی ہیں۔ رات کا آرام دن کے مقابلے میں زیادہ مفید ہوتا ہے، اس لیے نیند پوری کرنے کی کوشش کیجئے۔ جلدی سے 2 کالرز کی بات اور سن لیتے ہیں۔ نظر صاحب اور ریحان صاحب ہماری فون لائن پر ہیں۔ فرمائیں نظر صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا نظر صاحب، سوال پوچھیے۔ مولانا صاحب کو بھی اور دعا بھی درگاہ سے آپ سے جی ضرور کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو حاصل مقام۔ جی میرا کال مت کاٹیے، میرے دو میرے جلدی سے بتا دیجیے۔ پہلا خواب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک بچہ گر رہا ہے پانی کے اندر، اور وہ بچہ ایک دم اس کے پاس جا رہا ہوں، بچہ پھر وہ نکل گیا نالی میں، پانی بہت تیز چل رہا ہے، اور پھر وہ بچہ پار پہ آ گیا ہے، نکل گیا، دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے نظر صاحب، معذرت چاہتے ہیں، ایک وقت میں ایک خواب ہی رہنے دیجیے، چونکہ یہ تعبیر کے اعتبار سے بھی اگر ہم بھول جاتے ہیں تو وہ مکمل تعبیر اور صاف ستھری تعبیر آپ تک نہیں پہنچ پاتی ہے، لہٰذا ایک میں ہی قناعت کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ ریحان صاحب کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ فرمائیں ریحان صاحب۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میرے چچا کا نام ریحان ہے، نہال احمد ہے، اور میرا نام ریحان احمد ہے، اس کے معنی جاننا چاہتے ہیں۔ نہال احمد اور ریحان احمد، دیکھیے ریحان تو میرے چچا ہیں، ریحان تو پھول کو کہتے ہیں، وہ نام بھی ٹھیک ہے۔ نہال کے معنی کامیاب، خوشحال، تو وہ دونوں معنی ٹھیک، دونوں نام صحیح ہیں، مناسب ہیں۔ چلیے ریحان صاحب تک اپنے سوال کا جواب پہنچ گیا ہے۔ نظر صاحب کا جو خواب ہے مولانا صاحب، وہ آپ کے حوالے ہے۔ جو بچہ انہوں نے دیکھا ہے پانی میں بہہ گیا پھر نکل آیا ہے، ہاں وہ تو اچھی بات ہے کہ وہ نکل آیا، لیکن آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یا تو آپ کے حالات، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ سے متعلق لوگوں میں کوئی بچہ کسی دشواری میں پھنسا ہوا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو تو دھیان کر لیجئے، غور کر لیجئے اور اس کی مدد کیجئے، چاہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مدد خود کر دے گا، نکال دے گا، لیکن آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نظر رکھیے، کوئی آدمی آپ کی مدد کا مستحق ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ اس کی مدد ضرور کریں۔ چلیے محمد شانو صاحب کا خواب ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ الٹی ہو رہی ہے، بیوی کو کا خواب انہوں نے ہمارے پاس بھیجا ہے، اور اس میں سے سانپ نکل رہے ہیں اور منہ کٹے سانپ نکل رہے ہیں، چھت پہ وہ ڈالا تھا اور وہ جل گیا تھا، لحاف رضائی وغیرہ، اور اس میں آگ لگ گئی تھی۔ ایک دوسرے سے تعلق ہے، جی جی، اس طرح سے لحاف یا چیز ڈال کر خاص طور پر ایسی چھتوں پر اپنے کپڑے پر نہ ڈالیے جس میں ادھر ادھر سے کہیں سے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لوگ اس کو لے لیتے ہیں، اس پہ کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اب جو کچھ ہو گیا ہے وہ تو آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے آ گیا، اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ سورہ بقرہ پڑھیے، آیت الکرسی صبح شام بار بار پڑھنے کی عادت ڈالیے، سوتے وقت ضرور آیت الکرسی پڑھ لیا کیجئے۔ آپ نے چھت پہ کوئی کپڑے وہ ڈالے تھے تو رات کو سونے سے پہلے وہ کپڑے اتار کے گھر میں نیچے لے آئیے، یہ عادت معمول بنانے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آج ہم نے بہت تفصیلی رہنمائی آپ کی حاصل کی ہے، بالخصوص ہم نے خاص جو ہمارا آج کا موضوع تھا ہنسی دل لگی کی حدیں، یعنی کسی کا دل کس حد تک آپ کی مذاق کو برداشت کر سکتا ہے، یا اسلام نے کیا حدود قائم کی ہمارے لیے ہنسی دل لگی ہونا چاہیے، یہ اسلام نے کہا ہے۔ ہلکا پھلکا ماحول آپ کے گھروں میں ہونا چاہیے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، دوست احباب میں یا پھر دفاتر میں، وہاں پر ہلکا پھلکا ماحول ضرور ہونا چاہیے، لیکن کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے۔ تو ناظرین، راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔